बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद तबर्रो कोर्स की आज छठी क्लास है और आज की क्लास में हम आरियत की जो तफसील हमने शुरू की थी, आरियत की बहस, उसमें हमने पहले दो नुक्ते ही पढ़े थे, आरियत की तारीफ और आरियत का हुक्म, और उसके तहत फिर आरियत का सबूत और आरियत का लुज़ूम ये पढ़ा था। फिर तीसरा नुक्ता जो था वो है आरियत की शराइत। आरियत की शराइत से मुताल्लिक उलमा फुक़हा ने मुख्तलिफ शराइत इसकी जिक्र की हैं, तो यहाँ मैं मुख्तसरन उन शराइत की तरफ इशारा करता हूँ, आप उनको जहन में रख लीजिए। पहली शर्त तो ये है आरियत के दुरुस्त होने के लिए कि जो शख्स अपनी चीज़ किसी को आरियत पर दे रहा है तो उसके लिए फुक़हा हनफिया के यहाँ ये ज़रूरी है कि वो अक़लमंद हो। ठीक है, बालिग होना फुक़हा हनफिया के यहाँ ज़रूरी नहीं है, जबकि दीगर फुक़हा के यहाँ बालिग होना ज़रूरी है। फुक़हा हनफिया के यहाँ बस सिर्फ अक़लमंद हो काफ़ी है, बालिग होना शर्त नहीं है, लेकिन दीगर फुक़हा कहते हैं कि बालिग होना ज़रूरी है। दूसरी शर्त बुनियादी तौर पर यह है कि जिस शख्स को चीज़ आरियत पर दी जा रही है, आरियत तब मुकम्मल होगी जब वो उस चीज़ पर कब्ज़ा करेगा। तो ये तो अमूमी तौर पर तकरीबन हर अक़द तबर्रुक के लिए शर्त है कि आरियत की चीज़ पर कब्ज़ा करना ज़रूरी है, वरना आरियत दुरुस्त नहीं है। तीसरी बुनियादी शर्त यह है कि ऐसी चीज़ को आरियत पर दिया जा सकता है जो चीज़ इस्तेमाल की वजह से ख़त्म न होती हो। अगर आपने किसी को कोई ऐसी चीज़ दे दी आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए, जो इस्तेमाल की वजह से ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर आरियत नहीं है, वो तो फिर कर्ज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, गंदम दे दिया मैंने आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए, आप उस गंदम को इस्तेमाल करेंगे वो तो ख़त्म हो जाएगी, और तो ये फिर कर्ज़ के ज़ुमरे में आएगा। हाँ, अगर वो इस्तेमाल होने से ख़त्म नहीं होती, जैसे मकान है, गाड़ी है, तो फिर वो उसकी आरियत दुरुस्त। ठीक है, ये तीसरी बुनियादी शर्त है। चौथी शर्त उलमा के यहाँ ये है कि जो चीज़ इंसान दूसरे को आरियत पर दे रहा है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो मालूम और मुतय्यन हो। गैर मालूम, नामालूम चीज़ आरियत पर नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको इन 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी आपको आरियत पर देता हूँ, तो ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, गाड़ी निकाल के मैंने आपके हाथ में दे दी, तो फिर वो मुतय्यन हो जाएगी। चौथी शर्त हो गई, 4 शराइत हो गई। पांचवी शर्त आरियत के लिए ये है कि आरियत को भी किसी मुस्तकबिल के वाक़े पर मुअल्लक़ कर देना, डिपेंड करना भी दुरुस्त नहीं है, या किसी मुस्तकबिल और फ्यूचर की तरफ मंसूब करना दुरुस्त नहीं है। जैसे कि हमने हिबा के अंदर पढ़ा था कि मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैं आपको 1 दिसंबर से ये मकान आपको आरियत पर दे दिया, तो ये दुरुस्त नहीं है। फ्यूचर की तरफ इसको आप मुस्तकबिल की तरफ मुज़ाफ नहीं कर सकते। इसी तरह किसी वाक़े पर आप इसको मुअल्लक़ भी नहीं कर सकते। तो ये 5वीं शर्त है। ठीक है, अलबत्ता मुस्तकबिल की तरफ किसी चीज़ को मंसूब करके फुक़हा हनफिया के यहाँ एक रिवायत में इसकी इजाज़त मिलती है, यानी आरियत को मुस्तकबिल की तरफ मंसूब करने की एक रिवायत फुक़हा हनफिया के यहाँ जवाज़ की है। बाकी उलमा उमूमी तौर पर फुक़हा इसको मना करते हैं। अच्छा, एक और बात, आखिरी बात ध्यान में रख लीजिए, ये शर्त तो नहीं है, लेकिन इसका तज़किरा उमूमी तौर पर उलमा करते हैं फुक़हा, कि आप किसी को कोई चीज़ आरियत पर दे रहे हैं और उस किस मकसद के लिए दे रहे हैं वो मकसद मालूम ना हो और उसको मुतय्यन भी न किया जाए, तो फुक़हा उसमें किसी किस्म की मुमानियात नहीं कहते। वो कहते हैं कि दुरुस्त है, कोई हराम या नाजायज़ नहीं है। इजारा वगैरह के लिए तो ये ज़रूरी है कि उस मकसद को फिर मालूम किया जाए जिस मकसद के लिए चीज़ किराए पर दी जा रही है, लेकिन आरियत के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। जो है ना, टाइम बताना ज़रूरी है आरियत के लिए कि कितने अरसे के लिए चीज़ आरियत पर दी जा रही है, और ना ही वो मकसद बताना ज़रूरी है कि किस मकसद के लिए आप दे रहे हैं। बस आपने किसी को दे दिया कि हाँ, ये आर्ज़ी तौर पर तुम इस्तेमाल करते रहना, तो बस ठीक है, सही है। तो टाइम और मकसद वगैरह ये बताना, तय करना कोई ज़रूरी नहीं है आरियत में।
تو یہ ہے تیسرے نقطے کا خلاصہ. اچھا، عاریت کی اقسام. چوتھا پوائنٹ یا چوتھا جو نقطہ ہے وہ ہے عاریت کی قسمیں. عاریت کی بنیادی طور پر فقہا دو قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عاریتی مطلقہ اور دوسری قسم کو کہتے ہیں عاریتی مقیدہ. عاریتی مطلقہ اور عاریتی مقیدہ. ٹھیک ہے. عاریتی مطلقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ کسی کو اپنی کوئی چیز عاریت پر دے رہا ہے اور اس نے کسی قسم کی کنڈیشن کی، کسی قسم کی پابندی کی، کسی قسم کی قید کی شرط نہیں لگائی، کسی قسم کی ریسٹرکشن اور پابندی نہیں لگائی کہ بھئی اس چیز کو کہاں استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے. ایسی کوئی بھی شرط نہیں لگائی. نہ تو مقام کی شرط لگائی، نہ وقت کی شرط لگائی، نہ کسی مقصد کی شرط لگائی، بلکہ کھلے عام بس اتنا کہہ دیا کہ ہاں یہ میری گاڑی ہے، یہ میں آپ کو استعمال کے لیے دے رہا ہوں. بس عارضی طور پر آپ کو یہ میرا مکان ہے، ہاں میں آپ کو کچھ مدت کے لیے عارضی طور پر دے رہا ہوں. تو کسی قسم کی اضافی شرط نہیں لگائی اس میں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں عاریت مطلقہ. عاریت مطلقہ کا حکم کیا ہے، اس کا بنیادی اصول اور رول کیا ہے؟ عاریت مطلقہ کا بنیادی اصول اور رول یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی چیز مل جائے عاریت مطلقہ کے اندر، تو وہ شخص اس چیز کو ہر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، ہر وقت استعمال کر سکتا ہے، جیسے چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے، جیسے مالک استعمال کرتا تھا. لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایسا استعمال نہ کرے کہ جو عرف اور معاشرے کے خلاف ہو، کہ معاشرے میں لوگ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہ کرتے ہو، تو یہ اس طرح کا استعمال نہ کرے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو اپنا سمجھ لیجئے موٹر کار، ایک موٹر یعنی گاڑی ہے، کار ہے، وہ میں نے آپ کو دے دی دو دن کے استعمال کے لیے کہ ہاں یہ لے لو، تم استعمال کر سکتے ہو. اب کار کا عمومی مقصد عام طور پہ کیا ہے کہ بھئی اس میں سواری کی جاتی ہے. اب میں نے آپ کو دے دیا اور آپ نے کیا کر دیا، جا کے اس کار پر اتنا بوجھ ڈالا، اس کے اوپر فرنیچر وغیرہ رکھا اور اندر پتہ نہیں کیا سے کیا بوریاں بھر کے آپ لا رہے ہیں دکانوں سے. تو یہ عام عرف اور معاشرے کے استعمال کے خلاف ہے، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ورنہ تو آپ پر زمان آئے گا. ہاں اس کے علاوہ اس کا جو عام استعمال ہے عرف اور معاشرے میں، اس کا جو عام طور پہ لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. گھر والوں کو لے جا رہے ہیں کہیں، خود لے جا رہے ہیں، چکر کے لیے جا رہے ہیں، کسی بھی قسم کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. لیکن عرف اور معاشرے کے استعمال کا اور عام طور پہ اس کے لیے جو استعمال نہ کیا جاتا اس کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، عاریت مطلقہ کے اندر جب انسان کو کوئی چیز مل جائے تو کیا وہ آگے کسی اور کو استعمال کے لیے دے سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں نے گاڑی دے دی کہ یہ گاڑی آپ کے استعمال کے لیے ہے، آپ 2-3 دن استعمال کر کے مجھے واپس کر دے. تو کیا ان 2-3 دنوں میں آپ وہ گاڑی کسی اور کو استعمال کے لیے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک سوال ہے نا. عاریت مطلقہ میں نے کوئی ایسی شرط تو نہیں لگائی کہ بھائی یہ صرف تمہارے استعمال کے لیے ہے. کیوں؟ اگر میں نے ایسی کوئی شرط لگائی کہ بھائی یہ صرف آپ کے استعمال کے لیے ہے، تو پھر تو یہ عاریت مطلقہ نہیں ہے، یہ تو عاریت مقیدہ ہو جائے گی. میں نے اس میں شرط لگا دی، قید لگا دی. عاریت مطلقہ یہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ گاڑی میں آپ کے استعمال کے لیے دے رہا ہوں، شرط نہ لگائی کہ آپ ہی استعمال کرنا، کسی اور کو نہ دینا، ایسی کوئی شرط میں نے نہیں لگائی. تو پھر اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ عاریت مطلقہ میں جو چیز انسان کو استعمال کے لیے مل جائے، انسان اس چیز کو آگے استعمال کے لیے دے سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ایسی چیز نہ ہو جو مختلف لوگوں کے استعمال کی وجہ سے مختلف ہو جاتی ہو. اگر وہ ایسی چیز ہے جو مختلف لوگوں کے استعمال کی وجہ سے اس پر فرق آ سکتا ہے، تو پھر آپ نہیں دے سکتے آگے کسی اور کو. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گاڑی میں نے آپ کے استعمال کے لیے دے دی. اب گاڑی جو ہوتی ہے اس کو
مختلف ڈرائیورز کو کے استعمال کی وجہ سے گاڑی میں زیادہ فرق نہیں آتا، عمومی طور پر جن کو چلانا آتا ہے تو ان کی وجہ سے کوئی خاص فرق نہیں آتا، تو آپ اگر کسی اور کو چلانے کے لیے دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر مالک نے شرط نہیں لگائی کسی قسم کی، منع نہ کیا ہو تو۔ لیکن اگر میں نے آپ کے ذاتی استعمال کے لیے سمجھ لیجیے کوئی کپڑے پہننے کے لیے دے دیے یا کوئی ایسی چیز دے دی کہ جو اگر آپ اپنے سے موٹے آدمی کو پہنائیں گے یا کسی اور کو استعمال کے لیے دیں گے تو اس میں پھٹنے کا اندیشہ ہے، اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو مختلف لوگوں کے استعمال کی وجہ سے اس چیز میں ایفیکٹ آتا ہے، اس میں کچھ فرق آتا ہے، اثر آتا ہے، تو پھر وہ آپ کسی اور کو استعمال کے لیے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا استعمال بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، ہر قسم کا آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یوز نہیں کر سکتا، تو وہ بھی آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال یہ عام معاشرے میں وہاں دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ عمومی طور پر لوگوں کے مختلف ہونے سے اس پہ فرق آتا ہے یا نہیں آتا، تو اگر فرق نہیں آتا سب لوگ سیم یوز کرتے ہیں تو پھر تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں عمومی طور پر منع کیا جاتا ہو دوسرے لوگوں کو کہ بھئی ہر قسم کے لوگ اس کو استعمال نہ کریں تو پھر نہیں دے سکتے آپ کسی اور۔ ٹھیک ہے، دوسری قسم ہے عاریت مقیدہ۔ عاریت مقیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مالک جب کسی کو کوئی چیز عاریت پر دے رہا ہے عارضی طور پر استعمال کے لیے تو وہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرط لگا دیتا ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی اور اضافی قید لگا دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عاریت مقیدہ۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو گاڑی دی اور آپ کو میں نے شرط لگا دی کہ بھائی یہ گاڑی میں دے رہا ہوں 2 دن کے لیے، لیکن صرف تم استعمال کرنا، کسی اور کو چلانے کے لیے مت دینا، تو دیکھیے میں نے شرط لگا دی۔ یا میں نے آپ کو کہا یہ گاڑی میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن یہ صرف اور صرف دن کے وقت چلانی ہے، رات کو نہیں چلانی بھائی، یہ بھی میں نے شرط لگا دی ٹائم کی۔ یا میں نے مقام کی شرط لگا دی، یہ گاڑی میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن یہ صرف اسلام آباد کے حدود کے اندر آپ نے یوز کرنی ہے، حدود سے باہر نہیں نکلنا، تو دیکھیے میں نے پلیس کی شرط لگا دی، تو ٹائم کی، پلیس کی یا یوزر جو استعمال کرنے والا ہے اس کی کوئی ایسی شرط لگا دی میں نے، تو اس کو کہتے ہیں عاریت مقیدہ۔ اس کا صرف ایک سمپل رول ہے، ایک ہی حکم ہے اس کا عاریت مقیدہ کا، وہ کیا؟ مالک نے اور آنر نے جو بھی شرط لگائی ہے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، اگر دوسرے آدمی نے اس پابندی کی خلاف ورزی کر دی تو اس پر زمان آئے گا، اس پر نقصان آئے گا، کسی بھی قسم کا نقصان ہوگا تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر کہ عاریت مقیدہ کا اصل ہے۔ اچھا اب آتے ہیں ہم پوائنٹ نمبر 5 کی طرف اور اس کے بعد پھر پوائنٹ نمبر 6۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ عاریت کے چند عمومی ضوابط، یہ ضابطے ہیں، میں نے اپنی کتاب مالی معاملات میں بھی اس کو جمع کر کے مختصر تشریح بھی کی ہے اس کی، تو یہ ہر باب کے اندر میں نے الگ الگ جمع کیا ہوا ہے کیونکہ اس کا ایک خاص فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بہت سارے مباحث جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جملوں کے ضمن میں ہی یاد ہو جاتے ہیں، تو جن کو عربی آتی ہو اگر وہ ان قواعد کو زبانی یاد کر لیں گے تو ان کو بہت سارے مسائل خود بخود یاد ہو جاتے ہیں اسی مختصر چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے پہلا ضابطہ ہے کہ لا تنعقد العاریۃ بالوعد، وعدے کی وجہ سے عاریت کا عقد منعقد نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی صاحب میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں آپ کو کل سے یہ چیز استعمال کے لیے دے دوں گا عارضی طور پر مفت، تو یہ عاریت منعقد نہیں ہوا، صرف وعدہ ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے مستحب ہے کہ وعدے پہ عمل کرے لیکن عقد عاریت نہیں ہے، کانٹریکٹ آف عاریت نہیں ہوگا یہ، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ وعدہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ دوسرا ضابطہ ہے کہ القبض شرط فی العاریہ، کہ عاریت کے اندر قبضہ شرط ہے، یہ بھی میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا، اگر آپ اس کے بجائے وہ والا قاعدہ یاد رکھتے ہیں وہ بھی کافی ہے کہ لا یتم التبرع الا بقبض، کہ تبرع کا کوئی بھی عقد قبضے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، تو تبرع میں سے ایک عاریت بھی ہے، تو عاریت کے لیے بھی قبضہ ضروری ہے، جب تک دوسرا آدمی چیز پر قبضہ نہیں کرے گا تو عقد عاریت مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تیسرا ضابطہ ہے الاعارۃ مبنیۃ علی المسامحہ،
کہ عاریت جو ہے یہ مسامحت اور چشم پوشی پر بلڈ ہے، یعنی بلڈ ہے مطلب یہ کہ بنا ہے اس کا دار و مدار چشم پوشی پر ہے، شریعت نے اس کی بنیاد چشم پوشی پر رکھی ہے۔ کیا مطلب چشم پوشی پر رکھی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عاریت کے اندر شریعت نے بہت ساری گنجائشیں دی ہے جو شریعت نے دیگر عقد معاوضات کے اندر نہیں دی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اعارہ اور عاریت میں فرق ہے نا، عاریت کوئی خاص فرق نہیں ہے، عاریت ناؤن ہے، اعارہ اسی سے ورب ہے، باقی چیز ایک ہی ہے۔ اور مسامحت پر کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے بہت ساری اس میں گنجائشیں دی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اجارہ جو ہوتا ہے، لیزنگ، آپ کسی کو مکان کرائے پر دیتے ہیں تو وہاں ٹائم کا بتانا بھی ضروری ہوتا ہے، ہاں اجرت کا بتانا بھی ضروری ہے، فکس کرنا، وہاں مقصد بھی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ کس چیز کے استعمال کے لیے لے رہے ہیں، مکان لے رہے ہیں تو رہائش کے لیے ہے یا دکان ڈالنی ہے تو وہ مقصد بھی بتانا ضروری ہے، ہاں یہ ساری باتیں بتانا ضروری ہوتی ہے۔ لیکن عاریت میں یہ ساری باتیں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں عاریت کے اندر کیا ہے کہ عاریت میں اگر میں آپ کو مکان دے رہا ہوں عارضی طور پر استعمال کے لیے تو نہ ٹائم بتانے کی ضرورت ہے، نہ مقصد بتانے کی ضرورت ہے کہ کس چیز کے لیے میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ شریعت نے بہت ساری گنجائشیں دی ہے کہ آپ یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ چوتھا ضابطہ ہے کل ما جازت اجارتہ جازت اعارتہ وما لا فلا، ہر وہ چیز جس کو اجارہ پر کرایہ پر دینا جائز ہے تو اس کو عاریت پر بھی دینا جائز ہے، اور ورنہ تو نہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی ہم نے شرائط میں پڑھا تھا پیچھے نا، ایک شرط ہم نے پڑھی تھی، وہ شرط کیا کہ جو چیز آپ کسی کو عاریت پر دے رہے ہیں، عارضی طور پر استعمال کے لیے دے رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا استعمال کی وجہ سے ختم نہ ہوتی ہو وہ چیز۔ اگر وہ چیز استعمال کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے تو پھر اس کو آپ اس کو عاریت پر نہیں دے سکتے، وہ قرض ہے۔ جیسے میں نے آپ کو گندم دے دی استعمال کیے تو آپ استعمال کر کے ختم ہو جائے گا، وہ عاریت نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی ذات کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی سروسز کو استعمال کیا جا سکتا ہو، جیسے مکان ہے، موبائل ہے، گاڑی ہے، تو وہ استعمال کی وجہ سے اس چیز کی ذات ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ والی شرط اجارہ اور کرایہ داری کے لیے بھی ہے کہ آپ اجارہ صرف اسی چیز کو لیزنگ پر دے سکتے ہیں جو چیز استعمال کی وجہ سے ختم نہ ہوتی ہو، جیسے زمین ہے، مکان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اجارہ کے لیے بھی وہی شرط ہے، وہی شرط یہاں پر عاریت کے لیے بھی ہے، تو اسی کی طرف اس ضابطے میں اشارہ کیا گیا کہ جس چیز کو کرایہ پر لیزنگ پر دینا جائز ہے تو اس کو عاریت پر بھی دینا جائز ہے، تو جو نہیں تو نہیں۔ یہ بھی ایک ضابطہ ہے۔ 4 ضابطے ہو گئے۔ چوتھا ضابطہ ہے ما ينتفع به انتفاعا محرما لا تصح اعارته، سمپل سی بات ہے کہ جس چیز سے صرف اور صرف حرام نفع حاصل کیا جا سکتا ہو اس کو عاریت پر دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جس کو جائز کام کے لیے صرف استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا، یوز ہی نہیں کیا جا سکتا، گٹار ہے، موسیقی کے آلات وغیرہ ہو گئے، تو ان کو تو جائز کاموں میں استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی چیزوں کو عاریت پر نہیں دے سکتے آپ، ورنہ تو یہ اعانت علی المعصیت ہوگا، گناہ کے کام میں تعاون شمار کیا جائے گا اور یہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک شرط یہ ہو گئی، ایک ضابطہ یہ ہو گیا۔ 5 ہو گئے۔ چھٹا ضابطہ نفقۃ المستعار علی المستعیر، مستعار کا نان و نفقہ اور خرچہ مستعیر کے ذمہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ مستعار کا مطلب ہوتا ہے عاریت پر چیز لینے والا، اور مستعیر ہو گیا نا، مستعیر کا مطلب ہے عاریت پر چیز لینے والا شخص، اور مستعار وہ چیز جو چیز عاریت پر دی جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو اگر استعمال کے لیے کوئی چیز دے دی تو اس کا جو یومیہ خرچہ ہے، معمول کا خرچہ، وہ آپ کے ذمہ ہوگا، کیونکہ آپ ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یومیہ خرچہ بھی آپ کا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو میں نے گاڑی استعمال کے لیے دے دی تو اس کا جو پیٹرول ویٹرول وغیرہ ہے اور آپ کے استعمال سے متعلق جو خرچہ ہے وہ میرے ذمہ نہیں ہے، وہ آپ کے ذمہ ہوگا، آپ نے اس میں پیٹرول وغیرہ ڈالنا ہے۔ تو جو استعمال کے اخراجات ہوتے ہیں وہ کس کے ذمہ ہوں گے؟ مستعیر کے ذمہ، جس کی چیز عاریت پر دی ہے۔ یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ المستعیر ملزم بالقید فی الاعارۃ المقیدہ، کہ عاریت مقیدہ میں عاریت پر لینے والا شخص پر قید کی پابندی لازم ہے۔ کیا مطلب؟
کہ اگر جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا عاریت مقیدہ میں کہ جس شخص کو آپ عاریت پر چیز دے رہے ہیں اور کوئی کنڈیشن لگا رہے ہیں تو اس کنڈیشن کی شرط پابندی کرنا ضروری ہے، اس پر وہ لازم ہے اس پر کہ اس کی آنر نے جو شرائط لگائی ہے اس کی رعایت کرے اور اس کی پابندی کرے. ٹھیک ہے، یہ بھی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا. ایک اور ضابطہ ہے العاریت مؤدات، کہ عاریت کی چیز واپس ادا کی جائے گی. کیا مطلب؟ میں نے آپ کو اگر عارضی طور پر کوئی مکان وغیرہ استعمال کے لیے دے دیا عاریت کے طور پر، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے مالک ہو گئے، آپ اس کو واپس ادا کریں گے. تو لازم ہے کہ آپ اس کی کیا کریں، ادائیگی کر دیں واپس. ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی سمپل ہے، باقاعدہ حدیث کا ٹکڑا ہے یہ ضابطہ. آخری ضابطہ جو ہے اس کے تحت بڑی اہم بحث فقہا کرتے ہیں کہ العاریت امانت فی ید المستعیر، کہ عاریت کی چیز مستعیر کے ہاتھ میں امانت کے حکم میں ہے. عاریت کی چیز مستعیر کے ہاتھ میں امانت کے حکم میں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو گاڑی استعمال کے لیے دے دی عارضی طور پر. عارضی طور پر جب میں نے آپ کو گاڑی استعمال کے لیے دے دی تو وہ گاڑی آپ کے ہاتھ میں امانت ہے. تو امانت کا کیا رول ہے؟ امانت کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ چیز آپ کی کوتاہی، آپ کی غفلت، آپ کی جان بوجھ اور قصدن کی وجہ سے، کسی قسم کی غلطی کی وجہ سے خراب نہ ہو، بلکہ آپ کی کوتاہی اور غفلت کے بغیر خود بخود چوری ہو گئی، آگ لگ گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں آپ کی کوئی کوتاہی اور غفلت نہیں تھی، تو آپ پر کوئی ضمان اور نقصان لازم نہیں آئے گا. یہی تو امانت کا حکم ہے. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر اس کو گرا دیا، اس کو آگ لگا دی، جان بوجھ کر اس کو خراب کر دیا، تو پھر آپ کو نقصان ادا کرنا پڑے گا. یہی امانت کا حکم ہے. تو اس کو کہتے ہیں العاریت امانت فی ید المستعیر. جس شخص کو چیز عاریت پر ملی ہے تو وہ چیز اس کے ہاتھ میں امانت کے حکم میں ہے. اس بارے میں فقہا کی آراء مختلف ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا کہ ایک انسان کو جب چیز عاریتاً ملتی ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں امانت کے حکم میں ہے یا اس کا قبضہ زمان ہے. قبضہ زمان کا مطلب ہوگا کہ بہر صورت اس پر نقصان لازم ہوگا. تو اس بارے میں فقہا کی 3 آراء ہے، مشہور رائے فقہا کی 3 ہے. پہلی رائے فقہاء شافعیہ اور حنابلہ کی ہے. فقہاء شافعیہ اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ جس شخص کو چیز عاریت پر مل جائے تو اس کے پاس وہ چیز کا قبضہ زمان ہے. قبضہ زمان کا کیا مطلب ہوگا؟ قبضہ زمان کا مطلب یہ ہوگا کہ اس انسان پر بہر صورت اس چیز کا نقصان لازم آئے گا. اگر اس نے جان بوجھ کر اس کو خراب کر دیا، غلطی اور کوتاہی سے اس کو خراب کر دیا، تو ہر صورت میں اس کو زمان ادا کرنا ہوگا. یا کوتاہی اور غفلت کے بغیر اس کا کوئی بھی غلطی نہیں تھی اس آدمی کی اور اس سے چوری ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو بہر صورت ہر صورت میں کچھ بھی ہو جائے اس چیز کو نقصان ہو گیا تو اس آدمی نے آنر کو نقصان ادا کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں قبض زمان، کہ بہر صورت نقصان ادا کرنا ہوگا. تو یہ ہے فقہاء شافعیہ اور حنابلہ کی رائے. دوسرا اوپینین یا دوسری رائے فقہاء حنفیہ اور مالکیہ کی ایک رائے. فقہاء مالکیہ کی اصل رائے تیسری ہے، یہ دوسری رائے صرف ان کا ایک قول ہے. تو سمجھ لیجئے کہ دوسری رائے اصلاً فقہاء حنفیہ کی ہے. تو فقہاء حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ مستعیر یا جس شخص نے عاریت پر چیز لی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں وہ اس چیز کا قبضہ امانت ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ ضابطہ بتایا، قبضہ امانت کا کیا حکم ہے وہ میں نے آپ کو ابھی ضابطے کے ضمن میں بتا دیا کہ اس آدمی پر اس کا نقصان تب لازم آئے گا جب اس نے کوئی کوتاہی کی ہو، غفلت کی ہو، غلطی کی ہو یا جان بوجھ کر اس نے کچھ گڑبڑ کی ہو. لیکن اگر اس کی کوئی کوتاہی اور غفلت نہیں تھی اور خود بخود اس چیز کو آگ لگ گئی یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تو پھر اس پر ضمانت اور نقصان نہیں ہے. یہ فقہاء حنفیہ کی رائے. فقہاء مالکیہ کیا ہے؟ فقہاء مالکیہ اشیاء کو تقسیم کرتے ہیں 2 حصوں میں. فقہاء مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو کوئی چیز عاریت پر دی ہے تو اس چیز کو دیکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہے جس کو چھپا کر رکھا جا سکتا ہے گھر میں، جیسے زیورات ہے، موبائل ہے، ایسی کوئی چیز ہے جس کو چھپایا جا سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے اگر ایسی چیز ضائع ہو گئی تو اس کی بہر صورت اس کا نقصان ادا کرنا پڑے گا، خواہ اس کی کوتاہی اور غفلت ہو یا نہ ہو، بہر صورت. یعنی فقہاء شافعیہ اور حنابلہ کی طرح.
دوسری صورت وہ کہتا ہے اگر وہ ایسی چیز ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، مثال کے طور پر گاڑی ہے، کوئی بڑی چیز ہے جس کو چھپا کر نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر اس سلسلے میں وہ پھر فقہائے حنفیہ کی طرح ہے، وہ کہتے ہیں پھر اس کا نقصان لازم نہیں ہوگا، اس کو وہ امانت کے حکم میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ عمومی طور پر، ورنہ اصل راجح قول فقہائے حنفیہ ہی کیا ہے دلائل کو دیکھا جائے تو. بہرحال یہاں دلائل کا موقع تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 3 آراء فقہا کی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجیے. اب آتے ہیں ہم اپنے چھٹے پوائنٹ کی طرف. چھٹا پوائنٹ ہے عاریت کی جدید صورتیں. عاریت کی ویسے تو آج کل چھوٹی موٹی بہت ساری صورتیں ہیں عارضی طور پر استعمال کرنے کی. مثال کے طور پر بہت ساری کیا ہے، ایک دوست کو ضرورت پڑی دوسرے موبائل اور دوست کے موبائل کو استعمال کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے، تو یہ بھی عاریت ہے، عارضی طور پر لے لیا. یا ایک دوست کو بائک کی ضرورت پڑی، اس نے دوسرے دوست سے چابی لے لی اور کہا یار ذرا بائک دے دو میں فلاں جگہ تک ہو کے آتا ہوں، وہ لے گیا، تو یہ بھی عاریت کے حکم ہے، اس پر عاریت کا اصول لاگو ہوگا. یا آج کل شادی بیاہ کے موقع پر جو پڑوسی ایک دوسرے سے برتن استعمال کے لیے لے آتے ہیں، کمبل بستر وغیرہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، استعمال کے لیے عارضی طور پر، یہ بھی ہے. عورتیں ایک دوسرے سے زیور استعمال کے لیے لیتی ہے کچھ دیر کے لیے، شادی پہ جانا ہے بھائی اپنی انگوٹھی دے دو یا ہار دے دو، زیورات وغیرہ دے دو کچھ دیر کے استعمال کے لیے. یہ سارے کے ساری صورتیں کس میں آتی ہے، عاریت میں آتی ہے. تو اگر بغیر کسی جان بوجھ کے، بغیر کسی غلطی کے ضائع ہو گئی تو اس کا ضمان نہیں ہے فقہائے حنفیہ کے یہاں، اس کا نقصان نہیں. دو بڑی صورتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. ایک دلہن کا زیور. دلہن کے زیور کا مطلب یہ ہوتا ہے آج کل شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کو سسرال کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے کچھ زیورات مل جاتے ہیں. پھر جب اس عورت کی جدائی کا وقت آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں سوال کیا جاتا ہے کہ شوہر کی طرف سے یا شوہر کے والدین یعنی کہ لڑکی کو سسرال کی طرف سے جو زیورات ملے ہیں اس زیورات کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس زیورات کا حکم سمجھنے کے لیے آپ نے سمجھنا ہے کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی. پہلی صورت، اگر شادی کے موقع پر دلہن کو شوہر نے یا شوہر کے والدین نے جب زیور انگوٹھی وغیرہ یا زیور دیتے ہوئے باقاعدہ زبانی طور پر وضاحت کر دی کہ بھئی دلہن یہ آپ کو گفٹ ہے، تو جب گفٹ ہے تو یہ ہبہ ہے اور ہبہ کا حکم ہم نے بتا دیا. ٹھیک ہے، اس پر ہبہ کا حکم ہے، اب یہ عورت کی ملکیت ہے، عورت اس کی مالک ہو گئی، تو اس صورت میں اس سے وہ واپس نہیں لیے جائیں گے. ایک صورت. دوسری صورت، اگر شادی کے موقع پر دلہن کو زیور دیتے ہوئے باقاعدہ زبانی طور پر شوہر نے یا اس کے والدین نے یہ وضاحت کر دی کہ بھئی یہ گفٹ وفٹ نہیں ہے، ہم آپ کو عارضی طور پر استعمال کے لیے دے رہے ہیں، بس ابھی شادی کے موقع پر استعمال کر لو، بعد میں آپ نے واپس دینے ہیں، تو یہ صورت عاریت میں آئے گی کہ کچھ دیر کے لیے دلہن کے دے دیے عاریت عارضی طور پر استعمال کے لیے اور بعد میں اس سے واپس لے جائیں گے تو بعد میں اس سے واپس لے سکتے ہیں، یہ عاریت کے حکم ہوگا. تیسری صورت کہ شادی کے موقع پر دلہن کو زیور دیتے ہوئے شوہر یا اس کے والدین نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ یہ گفٹ ہے. ہاں ایک اور صورت بھی ہے کہ اگر مہر کے طور پر دے دیا وہ بھی دلہن کی ملکیت ہے، کیونکہ مہر تو واپس نہیں لے سکتے نا. اگر یہ پچھلی تمام صورتیں نہیں ہیں، نہ مہر کے طور پر دیا، نہ گفٹ کی وضاحت کی، نہ یہ وضاحت کی کہ یہ عاریت ہے اور عارضی طور پر ہے، بس ایسے ہی شوہر نے چپکے سے اور شوہر کے والدین نے خاموش ہو کر زیورات دے دیے، نہ یہ وضاحت کی کہ مہر ہے، نہ یہ وضاحت کی کہ گفٹ ہے، نہ کوئی اور وضاحت کی، ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں وہاں کے عرف اور معاشرے کو اور رسم و رواج کو دیکھا جائے گا کہ اس خاندان میں جب شادی ہوتی ہے تو بیوی کو جو زیورات دیے جاتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے دیے جاتے ہیں. دیگر شادیوں کو دیکھ لیں آپ، اگر وہ عمومی طور پر ایسا کیا جاتا ہو کہ شوہر یا شوہر کے والدین جو کچھ دیتا ہو وہ عارضی طور پر استعمال کے لیے دیے جاتے ہو پھر واپس لیا جاتا ہو تو یہ پھر عاریت ہے اور پھر عورت سے واپس لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر شوہر یا اس کے والدین کی طرف سے جو زیورات دیے جاتے ہیں وہاں کے خاندان میں وہاں کے عرف اور معاشرے میں ایسا ہو کہ وہ گفٹ سمجھا جاتا ہو، بعد میں لڑکی سے واپس نہ لیا جاتا ہو تو پھر یہ لڑکی کی ملکیت ہے، اس سے واپس نہیں لیا جائیں گے. تو یہ خلاصہ ہے دلہن کے زیور کا. مکتبہ اور لائبریری کی کتابیں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مکتبہ ہے، لائبریری ہے، وہ عارضی طور پر آپ کو استعمال کے لیے کتاب دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لے لو، جا کر پڑھ کر پھر واپس لے آنا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا عاریت کے حکم میں ہے.
اگر آپ سے باقاعدہ فیس لیتے ہیں وہ کہ بھئی یہ لے لو 5 روپے یا 10 روپے، جیسے پرانے زمانے میں، ابھی تو پتہ نہیں ہوتا یا نہیں، لیکن ہم لے آتے تھے ڈائجسٹ وغیرہ، ناول وغیرہ ملتے تھے، 5 روپے کی فیس، جو اسٹیشنری والے ہوتے تھے وہ دیتے تھے، 5 روپے فیس دے دو، 5 ہی دن کے استعمال کر کے لے آؤ. تو وہ تو پھر الگ ہے، وہ تو پھر اجارے میں چلا جائے گا، آپ نے اس کی باقاعدہ اجرت طے کر دی. لیکن اگر آپ نے کوئی اجرت طے نہیں کی، جیسے آج کل مدارس کے اندر جو لائبریری بنی ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ دنوں کے استعمال کے لیے یا پڑھنے کے لیے کتاب دے دیتے ہیں، تو وہ بھی عاریت کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر عاریت کا حکم لاگو ہوگا. اگر تو اس پر جو ہے طالب علم کی کوتاہی وغیرہ کے بغیر ضائع ہوگی تو کوئی ضمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے اس کا طالب علم جان بوجھ کر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو پھر اس سے ضمان لیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ بنیادی طور پر عاریت کی صورتوں کا خلاصہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے قرض کے اصول اور مباحث انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. قرض کے بنیادی اصول اور ضوابط اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. تو ابھی ٹائم ہے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لے.